अंदर नहीं जाने दिया। कोई बात नहीं, हम कल फिर एक और ऑर्डर लेके आ जाएंगे। लेकिन अदालतों पे भी एक सवाल है, आप जब ऑर्डर देते हैं तो उनको आप इम्प्लीमेंट भी करवाइए, क्योंकि एक मजाक बन रहा है। एक तरफ जज हजरात अपना रोना रो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सू मोटो नोटिस लिया है, और अच्छी बात है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उसको फुल कोर्ट बनाया है। अल्लाह करे कि वहाँ से कोई ऐसे फैसले आए कि पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती और सिविलियन सुप्रीमेसी के रास्ते मजबूत हों। आज इमरान खान साहब का हाई कोर्ट में भी केस है, अडियाला के अंदर, जी अडियाला के अंदर जो अलकादिर ट्रस्ट का केस जिसका ट्रायल चल रहा है, उसकी बेल आज हाई कोर्ट में लगी हुई है, और इसके बाद हमने अब हाई कोर्ट पहुंचना है। हमें उम्मीद है, हमें तवक्को है कि हाई कोर्ट से हमें रिलीफ मिलेगा, जिस तरह तोशा खाना केस में जनाब इमरान खान साहब की सज़ा भी मुअत्तल हुई और बुशरा बीबी की, और साथ में ज़मानत भी हुई। लेकिन हमें यह भी खदशा है कि जिस तेज़ी से अब ये ट्रायल यहाँ चलाया जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि इनको लग रहा है कि चूँकि केस में कुछ नहीं तो हाई कोर्ट से ज़मानत हो जाए और फौरी तौर पे सज़ा यहाँ से दिलवाने की कोशिश तो नहीं हो रही हुकूमत की तरफ से। जिस तरह पिछले तोशाखाना केस में महीनों का काम जो है वो घंटों में किया गया, और हमारे वकला को न पूरा सुना गया, न उनको एविडेंस प्रॉपर पेश करने की उनको इजाज़त मिली। और आज आपके सामने है कि बराए नाम एक ओपन ट्रायल जिसमें आम आवाम भी आ सकते हैं, मीडिया भी आ सकती है, सिंपल पॉलिटिकल वर्कर भी आ सकते हैं। हम पॉलिटिकल वर्कर भी हैं, लेकिन साथ वकील भी हैं और खान साहब की लीगल टीम का हिस्सा हैं। आप हमें नहीं छोड़ रहे तो आम आदमी कैसे आएगा? ये कैसा ओपन ट्रायल है? अडियाला पाकिस्तान में है कि नहीं है? अडियाला के ऊपर आईन पाकिस्तान लागू है कि नहीं है? या मरियम साहिबा आपने अडियाला को कोई गुंटानामो बे तो नहीं बना दिया? क्या अडियाला गुंटानामो बे है? क्योंकि अमेरिका ने तो ये किया था। आप लोगों को बड़ा पसंद है अमेरिका, बहुत पसंद है, और हमारा लीडर उनके सामने खड़े होकर कहता है एब्सोल्युटली नॉट। तो अमेरिका में कानून बहुत सख्त है उनके अपने मुल्क में, तो लोगों के साथ जुल्म ज्यादती करने के लिए गुंटानामो बे में लोगों को रखा जाता था, जहां उन पे अमेरिका का आइन लागू नहीं होता था। तो जहां तक मेरी मालूमात हैं, ये पड़ोस अडियाला में मैंने भी कुछ ज़िंदगी के अयाम गुजारे हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक अडियाला जेल पाकिस्तान का हिस्सा है, और इस पर आईन पाकिस्तान उतना ही लागू है जितना रायविंड में जाती उम्रा पे आईन पाकिस्तान लागू होता है। तो ये काम बंद किया जाए। इमरान खान साहब को अपने वकला से हमें और हमारे जो पॉलिटिकल वर्कर हैं वो भी आना चाहिए, उनका हक है, क्योंकि यहाँ मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी वक्त गुजारा, बाकायदा शाही दरबार लगता था। नवाज शरीफ साहब बाकायदा इजाज़त देते थे, इनको लाएं, इनको ना लाएं, इनको कल लाएं, पूरा एक दरबार लगता था। और हमारा लीडर ऐसे बैठा है जैसे खुदा न खास्ता वो कि वॉर क्रिमिनल हो। लेकिन हम पर उम्मीद है इंशाल्लाह अपने रब से इंसाफ होगा, अल्लाह मदद करेगा। और इसके साथ साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ वकला को, ILF को, जिस तरह वो स्टैंड उन्होंने किया है। और कल पूरे खैबर पख्तूनख्वा से हाई कोर्ट बार एसोसिएशन में हमारी ILF ने मैदान मारा है। पेशावर भी जीता है जहाँ इलेक्शन था, एबटाबाद भी जीता है, और साथ में पूरे जो हमारे तहसील के इलेक्शन थे हमारा मर्दान भी जीता है, और उसके साथ साथ बलामबट तहसील भी हम जीते हैं और तंगी तहसील भी जीते हैं। तो जो रिज़ल्ट 8 फरवरी का खैबर पख्तूनख्वा से था उसकी कंटिन्यूटी नज़र आ रही है। इसका मतलब है कि अवाम पहले से मजबूत तर खड़े हैं इमरान खान साहब के साथ। और अगर अभी 21 अप्रैल के इलेक्शन में पंजाब में जुल्म ज्यादती ना की जाती, जोर ज़बरदस्ती ना की जाती, तो आप देखते कि पंजाब में भी ये ट्रेंड होता। और वो ट्रेंड है, जहाँ जहाँ जिस पोलिंग स्टेशन पे पंजाब में ज़बरदस्ती नहीं की गई, लोगों को वोट डालने दिया गया है, वहाँ तहरीक इंसाफ जीत रही है। जहाँ हुकूमत रियासती ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है, वहाँ फॉर्म 47 वाले आगे आ रहे हैं। और इस बार तो शो में ही किस्मत है, अजब तमाशा हमने देखा कि पहले फॉर्म 47 के ज़रिए जमहूरियत पे हमलावर थे, इस बार फॉर्म 45 के ऊपर हमला किया है और बैलेट स्टफिंग की है। और इतने बैलेट भरे हैं कि बैलेट छापने वाले भी परेशान है कि यार दानली करो, लेकिन कोई ऐसी हया पर्दे में करो, कोई शर्म हया तो रह जाए। लेकिन इस बार वो कुछ भी नहीं है। बहरहाल हम अपनी जदोजहद जारी रखेंगे,
لیڈر ہمارا مضبوط کھڑا ہے، اور ایک بات 2-3 دن سے مذاکرات کی جا رہی ہے، میں واضح کر دینا چاہتا ہوں، عمران خان صاحب نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا تھا، نہ ہے، لیکن مذاکرات کے کچھ شرائط، کچھ اصول ہونے چاہیے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ مینڈیٹ کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو وہ مذاکرات تو ہمیں قبول نہیں ہیں، یہ تو جعلی مینڈیٹ ہے۔ کیا مذاکرات اس لیے ہیں کہ 9 مئی میں جو ہمارے ساتھ ظلم زیادتی ہوئی ہے اس کو تسلیم کر لیا جائے؟ تو تحریک انصاف تو ایک پرامن جماعت ہے، 1 سال سے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں، ملٹری ٹرائلز میں، حالانکہ ہم سب وکلاء، جتنے بھی وکلاء برادری ہیں، تحریک انصاف، اور اچھے دنوں میں جب اپوزیشن کا وقت ہوتا ہے سب کو آئین یاد آتا ہے، ان دنوں میں آج کی حکومت جو برائے نام ہے وہ بھی کہتے تھے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہیں، میں حکومت سے کہتا ہوں اگر اختیار ہے تو پھر آگے بڑھیں، اگر آپ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں تو پھر آگے بڑھیں، آپ اپنی تجاویز دیں، ہم اڈیالہ میں اپنے لیڈر کے سامنے رکھ دیں گے کہ حضور یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، یہ میں بتا دوں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے وکیل، ایز اے عمران خان صاحب کے ایک سابق ایک وزیر کے اور ان کے بہت ایک پرانے ورکر ہونے کے ناطے، کہ جب تک عمران خان صاحب کی رہائی کی بات نہیں ہوتی، سنجیدہ کوشش نہیں ہوتی، یہ مذاکرات ویسی معاملات کو طول دینے کے مترادف ہے۔ اگر حکومت اس لیے مذاکرات کرنا چاہتی ہے کہ ہم ان کے مینڈیٹ کو تسلیم کر لیں اور ان کو حکومت مان لیں، تو یہی تو سارا جھگڑا ہے، یہی تو وہ کہانی ہے، یہی تو وہ اصل مدعا ہے جس پہ مذاکرات ہونے ہیں کہ ہمارے مینڈیٹ کی واپسی کا کیا انتظام ہوگا۔ آج اگر مجھے اور میرے ساتھی وکلاء کو اجازت ملتی خان صاحب سے ملنے کی تو میں آج یہ نقطہ ان کے سامنے رکھنے والا تھا، کل موقع ملتا ہے کل رکھوں گا، پرسوں موقع ملتا ہے پرسوں رکھوں گا، میں روز آؤں گا، جب مجھے عدالت اجازت دے دی، حکم دے گی، اجازت دے گی، میں آؤں گا اپنے وکلاء کے ساتھ، کسی دن تو اجازت ملے گی۔ یہ نقطہ میں نے عمران خان صاحب کے سامنے رکھنا ہے اور لیڈرشپ کے سامنے میں نے رکھا بھی ہے کہ اس حکومت سے یہ توقع نہیں ہے کہ اس جعلی مینڈیٹ کو تسلیم کرتے ہوئے اصل مینڈیٹ والوں کو مینڈیٹ واپس کریں۔ ہمیں سپریم کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ کو آرٹیکل 184(3) کے تحت سو موٹو نوٹس لینا چاہیے اور جوڈیشل کمیشن بنانا چاہیے، جس طرح 2014 میں صرف 4 حلقوں پہ جوڈیشل کمیشن بنا تھا، تو آج 200-250 حلقوں پہ کیوں نہیں بن سکتا؟ پورا الیکشن چرا لیا گیا ہے۔ اور آخری بات، محترم صد احترام چیف جسٹس آف پاکستان جناب قاضی فائز عیسی صاحب سے درخواست ہے کہ آپ نے خود انیشیٹو لیا، جو قابل ستائش تھا، جب آپ نے عدالت رات کو کھولی اور آپ نے فرمایا کہ یہ الیکشن 8 فروری کا پتھر پہ لکیر ہے، یہ الیکشن پتھر پہ لکیر ہے، تو وہ لکیر تو ہم نے دیکھ لی، لیکن چیف جسٹس صاحب، الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا الیکشن ہونا ضروری ہے۔ آپ نے الیکشن تو کرا دیا، کیا یہ اب آپ کی ذمہ داری نہیں ہے بصد احترام کہ یہ انویسٹیگیٹ کریں کہ یہ الیکشن فری اور فیئر تھا کہ نہیں؟ اور آج اگر آپ دیکھیں تو اندھوں کو بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ الیکشن سب کچھ تھا لیکن فری اینڈ فیئر نہیں تھا۔ بہرحال وہ کیا کہتے ہیں کہ پلٹنا جھپٹنا، جھپٹ کر پلٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ، پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ۔ نہ عمران خان ہار مارے گا، نہ عمران خان ہار مانے گا، نہ عمران خان صاحب کی جماعت ہار مانے گی، نہ پاکستان کی عوام ہار مانے گی، نہ عمران خان صاحب کے وکلاء جو ILF ہے وہ ہار مانیں گے، اور نہ پاکستان کے حق پرست ہار مانیں گے، اور نہ علی محمد خان اور میرے ساتھی، نہ ہم ہار مانیں گے۔ ہم آخری دم تک پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ بہت شکریہ۔ عمران خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ جو پابندی ہے میڈیا پر، جی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت سے ہم مذاکرات نہیں کریں گے، لیکن فریدی صاحب کا ایک بیان آج کل گردش کر رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات ہوں۔ دیکھیں، کیا ملٹری اسٹیبلشمنٹ بھی اسی صورت میں عرض کرتا ہوں، ایک تو بڑی اہم بات بیگ صاحب نے بتائی جو بہت ضروری ہے کہ عمران خان صاحب کے بیان پہ پابندی کیوں ہے۔ عمران خان صاحب پہ کیا ان کو آئین پاکستان معطل ہے جو ان کے بیان پہ پابندی ہے؟ ان کے آئین سے ماورا بات کی ہے، ان کے کسی بھی سٹیٹمنٹ پہ میڈیا میں پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ جہاں تک مذاکرات کی بات ہے، ہم جمہوری جماعت ہیں، ہم سب سے زیادہ سٹرگل کرنے والی جماعت ہیں فی زمانہ، سب سے زیادہ مشکلات ہم نے سہی ہیں، لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ آئین کے اندر رہتے ہوئے
حکومت سے ان نکات پہ بات ہو سکتی ہے جو وہ نکات ہیں جس پہ ہم قوم کے سامنے مضبوط کھڑے ہیں، اور وہ یہ ہے عمران خان صاحب کی رہائی، اسیران کی رہائی اور مینڈیٹ کی واپسی۔ اب حکومت اپنے نکات پیش کرے تاکہ وہ عمران خان صاحب کے سامنے رکھ دیے جائیں کہ حکومت ان باتوں پہ مذاکرات کرنا چاہتی ہے۔ اگر عمران خان صاحب اجازت دیں گے تو پھر مذاکرات ہوں گے۔ مذاکرات جب بھی ہوں گے آئین کے اندر ہوں گے، جمہوری فورسز کے ساتھ ہوں گے۔ جہاں تک اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے وہ ہماری اس ملکی معاملات کا ایک لازمی حصہ ضرور رہا ہے۔ اگر کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہے اس کو دور کرنے کے لیے بات ہو سکتی ہے، لیکن مذاکرات سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہونے چاہیے۔ جی، حکومت یہ الزام لگاتی ہے کہ آپ لوگ سنجیدہ نہیں ہے، پی ٹی آئی سنجیدہ نہیں ہے، آپ کے اسپوک پرسن کا نہیں پتا، آپ کے مذاکرات اگر کرنے حکومت کا سنجیدہ نہیں تو خان صاحب پتا، بتائیے۔ آپ لوگ مطلب کدھر وہ بات کر رہے ہیں۔ میرے بھائی سنجیدگی کی بات وہ کریں جو ٹک ٹاک کی دنیا سے تو باہر آئیں، پہلے یونیفارم پہننے سے تو باہر آئیں، پہلے اپنا کام تو شروع کریں۔ آپ تو کبھی یہ یونیفارم، کبھی وہ ٹک ٹاک، کبھی وہاں پہ چھاپے، کبھی آپ وہ کام کریں جو کرنے والا کام ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے تو پھر دیکھیں ماحول حکومت نے بنانا ہے۔ اگر حکومت مذاکرات میں سنجیدہ ہے تو آپ ماحول تو بنائیں۔ عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے آپ پیش قدمی تو کریں۔ جو غلط کیسز بنائے گئے ہیں ان کی واپسی کا کیا سسٹم ہے؟ کیا یہ جو سیاسی بنیاد پہ آپ نے پولیٹیکل کیسز بنائے ہیں، اچانک کیا ہو گیا کہ ایک دن ایک شخص ملک کا وزیر اعظم ہے جس کو سلامی دی جا رہی ہے اور پھر اس کو 2-2.5 مہینے کے اندر 100, 150, 200 کیسز بن گئے؟ کیا عمران خان صاحب دہشت گرد تھے یا ہمارے ساتھی دہشت گرد ہیں یا مجھ جیسے آدمی پہ جو ہمیشہ آئین کی بات کرتا ہے یہ کالا کوٹ کیوں پہنا ہے؟ کیا یہ دنیا کو دکھانے کے لیے پہنا ہے؟ یہ اس لیے پہنا ہے کہ ہم اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم بلیو کرتے ہیں کہ ملک کو آئین کے مطابق چلنا ہے۔ میرے جیسے آدمی پہ جس نے ہمیشہ مذاکرات کی بات کی، جس نے آئین کی بات کی، اس پہ آرمی ایکٹ لگا، اس پہ سیکرٹ ایکٹ لگا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ کٹا، یہ تو اللہ بھلا کرے خیبر پختونخوا کے ہائی کورٹ اور ہمارے وہاں جو آزاد مست جج صاحبان ہیں جنہوں نے ہمت دکھائی اور میرے جیسے لوگوں کے کیس ختم ہوئے، ورنہ مجھے بھی کہیں ملٹری ٹرائل میں پھینکا گیا ہوتا۔ تو اس لیے میں یہ عرض کر رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے بڑا بنیادی ہے۔ اگر حکومت سنجیدہ ہے مذاکرات میں تو پھر آپ سٹیپ لیں، عمران خان صاحب کی رہائی کی بات کریں، مینڈیٹ کی واپسی کی بات کریں۔ لیکن یہ ایک اہم نقطہ، مینڈیٹ کی واپسی مجھے نہیں لگتا حکومت سے ہونی ہے، اس پہ آخری فیصلہ سپریم کورٹ نے ہی کرنا ہے۔ جی شکریہ۔ آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہر فورم میں تمام چیزیں آپ لوگوں کے سامنے، کوئی بھی فورم ایسا نہیں ہے، چیف جسٹس صاحب سے لے کے جتنے ادارے ہیں وہ آپ کو پتہ ہی کہ کس طرح فیصلے سنا رہے ہیں۔ اب کون سا ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ لوگ جائیں گے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ایک بند گلی کے اندر دھکیل کے رکھا جا رہا ہے تاکہ آپ کو مذاکرات کی ٹیبل پہ لایا جائے اور آپ سے چیزیں منوائی جائیں۔ بھائی بڑا خوبصورت سوال ہے، اس کا جواب بڑا سمپل اور سادہ ہے۔ عمران خان اکیلا نہیں ہے، اس کے پیچھے 25 کروڑ عوام ہے۔ اگر آپ عمران خان اور تحریک انصاف کو بند گلی میں دھکیلیں گے تو یہ آپ عمران خان کو نہیں، 25 کروڑ عوام اس ملک کی ترقی، اس کی معاشی استحکام، اس کی انویسٹمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ، اس کی ایکسپورٹ، سب کو آپ بند گلی میں دھکیل رہے ہیں۔ آج آپ دیکھ لیں کسان کا کیا حال ہے۔ ہمارے دور میں بمپر کراپ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بتائیں نا جی۔ ہمارے دور میں کسانوں کو کماد کی کمائی ریکارڈ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ وقت پہ پیمنٹ ہوئی تھی کہ نہیں ہوئی تھی؟ بڑے بڑے مل اونرز کو پرچے کٹے تھے کہ نہیں جب کسان کو وقت پہ کماد کی پیمنٹ نہیں ہوتی تھی؟ آج آپ دیکھ لیں کسان رو رہا ہے، خودکشیوں کا سوچ رہا ہے، اس کا گندم تیار پڑی ہے اور آپ نے اربوں روپے کی گندم جو ہے منگا لی ہے۔ کسان کیا کرے؟ زہر کی گولی کھا لے۔ سر آپ کے کہنے کے مطابق معاشی ترقی ہوئی ہے، لیکن رضا باقر کو اسٹیٹ بینک کا گورنر آپ کی گورنمنٹ نے بنایا اور IMF کی وجہ سے بنایا، وہ کیا؟ دیکھیں یہ بھی بڑا خوبصورت سوال ہے۔ ہمیں تو ایک ایسی مردہ سواری دی گئی، اکانومی کی بات کر رہا ہوں، جس میں جان عمران خان نے ڈالی اللہ کے حکم سے، کیونکہ 75 سال سے یہ ملک بنا ہوا ہے۔ ہمارے صرف 3 سال دورہ حکومت تھی اور اس دور حکومت میں کورونا کے دوران ہم نے 3 کی GDP پہ ملک چلایا، اور جب عمران خان سے حکومت چھینی جا رہی تھی تو 6 کی GDP پہ ہم نے ملک چھوڑا تھا۔ آج آپ بتائیں GDP کہاں کھڑا ہے؟ آج آپ بتائیں فوریکس ریزروز کہاں کھڑے ہیں؟ آج آپ بتائیں کوئی اللہ کا ولی باہر سے پیسے بھیج رہا ہے، کوئی انویسٹمنٹ کرے گا؟ وہ جب یہ دیکھتا ہے کہ جو پاکستان کا سب سے بڑا برانڈ ہے اس کو آپ نے دہشت گردی میں اندر کیا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں میرا دماغ خراب ہے، میں پیسے لے کے آؤں۔ اگر اس ملک کو مضبوط کرنا ہے، وی نیڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی، بیکاز دیر از نو اکنامک اسٹیبلٹی وداؤٹ پولیٹیکل اسٹیبلٹی۔ آخری سوال ہے مریم نواز صاحبہ جو وردی پہن کے آ گئی تھی، اس کے حوالے سے کیا رہا ہے؟ اس طرح کا اقدام کرنا چاہیے؟ کیا میسج جا رہا ہے یہ؟ لیکن مریم بی بی ہماری بڑی بہن ہے،
میں سمجھتا ہوں یہ وردی چھوڑیں. ہم جب بچے ہوتے تھے وردیاں پہنتے تھے. کام کریں جس کام کے لیے آپ آئی ہیں, لیکن بصد احترام آپ تو جیت کے ہی نہیں آئیں, تو جس کام کے لیے بھیجی گئی ہیں وہ کام کم از کم کر لیں. جہاں تک وردی کا تعلق ہے, وردی عزت کا ایک بہت بڑا استعارہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بڑے کام, امپورٹنٹ کام اور ہیں وہ کرنے چاہیے. اور سب سے امپورٹنٹ کام جو کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ عوام نے جو مینڈیٹ دیا ہے وہ مینڈیٹ وہاں نظر آئے جنہوں نے ووٹ دیا ہے. شکریہ. بہت شکریہ جی.